बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। नानी ने कसम किया, बुरा किया और करके छोड़ दिया तो उससे भी बुरा किया, और यही हालत आज इमरान खान की है। उनकी क्या कहानी है, वो किस तरफ जा रहे हैं, और क्या ये पॉलिसी उन्हें कोई फ़ायदा देगी या नहीं देगी। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस साहब ने एक और छक्का मार दिया है, उनका क्या छक्का है। और नवाज शरीफ साहब की इंतखाबात और हुकूमत में आने की तैयारियां अरूज पे, सारी दुनिया में शोर मचा हुआ है। पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी शोर मचा हुआ है, और इंतखाबात के इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं। ज़ाहिर है पॉजिटिव रिपोर्टिंग करनी है, लेकिन वाकई ऐसे स्टेप्स आ रहे हैं जिनसे लग रहा है कि इलेक्शन होने वाले हैं। सीटें कम हो रही हैं बट इलेक्शन होने जा रहे हैं। और कुछ और छोटी छोटी खबरें भी हैं, लेकिन सबसे पहले इमरान खान, वो कहते थे ना, अपना मुशर्रफ साहब ने हमें नारा दिया था कि सबसे पहले पाकिस्तान, वर्बली ये वहाँ से स्टार्ट हुआ। वैसे तो पाकिस्तान ही होना चाहिए हमारे लिए, बीइंग पाकिस्तानी हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होना चाहिए पाकिस्तान। लेकिन इमरान खान साहब के लिए और भी बहुत से मसाइल हैं। मोहब्बत के अलावा भी बहुत सारे दुख हैं। वैसे तो उनके मोहब्बत के भी इतने सारे दुख हैं, दुख नहीं है वो तो अब कहानियाँ बन रही हैं। और जो मैंने अपने सुबह वाले व्लॉग में भी आपसे जिक्र किया था कि वो एक इंटरव्यू आ रहा है गंदा मंदा सा, जिसमें ज़ाहिर कुछ बातें रह जाती हैं कि क्या समझ नहीं आती कैसे बताएं। आप समझिए, ग्रुप स्टडी एक टर्म इस्तेमाल होती है ना, जब बच्चे इकट्ठे बैठ के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बस इस तरह की बातें भी आ जाएंगी उसमें, आप समझ लीजिएगा। पर वो तो छोड़ें, असल मसला उनके लिए प्रॉब्लम ये आ रही है, इतने ढेर सारे केसेस हैं, तोशाखाना में सज़ा है, नाअहली है, पार्टी की आदत हाथ से निकल गई है, और सारी चीज़ों के साथ साथ इमरान खान के खिलाफ नैब ने 190 मिलियन पाउंड वाला रेफरेंस दायर कर दिया। प्रॉपर केस बन गया, रेफरेंस दायर हो गया। और इमरान खान अकेले नहीं, पूरा ग्रुप उसमें इन्वॉल्व है। इमरान खान साहब हैं, बुशरा बीबी साहिबा हैं, फरा गोगी हैं, उनकी फैमिली मेंबर जिसको डिक्लेयर किया हुआ था, शहजाद अकबर साहब हैं, जुल्फ़ी बुखारी हैं, मलिक रियाज साहब हैं, मलिक रियाज साहब का साहबजादा है, काफ़ी सारे लोग हैं। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि रेफरेंस दायर होने के बाद अब एक अदद गिरफ्तारी इमरान खान साहब की इस रेफरेंस में भी होगी और लंबे चौड़े अरसे के लिए होगी। तो वो जो आरिफ भट्टी साहब ने वो किया ना शेर कि बड़ी मुलाकात हो गई वो बड़ी मुलाकात भी खुल गई है ना, अब कोई वो नहीं है। मसला ये है कि इमरान खान साहब के पास कुछ है नहीं, तो बार बार उनके लोग इस किस्म की स्टोरियां बना के ना, वो पहले उन्होंने किया था परवेज़ इलाही साहब ने कि IMF का वफद पहुंच गया, अब आरिफ भट्टी साहब के ज़रिए कराया जा रहा है कि कोई आ गया, कोई नहीं आ रहा। अब यहाँ कोई नहीं आएगा। जो आ रहे हैं ना, वो सबको पता है कौन है। वो जिनके बारे में ये चाह रहे हैं ना कि वो आ जाएं, उनमें से कोई नहीं आएगा। शेर जो मैं अभी कह रहा था कि कोई नहीं आएगा, ये ऐसी वो उनको आहट जो सुनाई देती है ना, ये वहम है, ये ख्याल है, छोड़ दें इसको। और उसकी वजह क्या है? अच्छा, वैसे तो अभी जो उनका ट्रायल भी है वो भी जेल में ही होना है, बाहर भी नहीं आना, मुंह दिखाई भी कोई चक्कर नहीं है। कल साइफर केस की ट्रायल होगा, इमरान खान साहब का और शाह महमूद कुरैशी का, दोनों का। और बाकी भी जितने भी केसेस होते हैं ना, ट्रायल अब जेल के अंदर ही होगा, जेल से बाहर निकलने वाला कोई सीन नहीं है। और उसकी वजह क्या है? खान साहब रेड लाइन क्रॉस कर गए थे। और वो क्यों क्रॉस कर गए थे? क्योंकि उन्होंने अपने जोम में, अपने आप को रेड लाइन तस्वर कर लिया था, और उसको प्रोपेगेट कर रहे थे ना, अपने ट्विटर अकाउंट से करते थे, इमरान खान हमारी रेड लाइन। पूरी पार्टी ने ये किया हुआ था रेड लाइन, लेकिन वो भूल गए थे। अच्छा, उन्हें पता था, ये नहीं कि उन्हें पता नहीं था, पुराना अरसा चल रहा था, मोहब्बतें उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, जिस तरह उसको लेकर आए 2014 में 11 का जलसा, फिर 14 में धरना, और फिर 17 में, और सारी चीज़ें जो थी उन्हें बहुत अच्छी तरह पता था कि लाने वाले किस तरह लाते हैं और किन चीज़ों पे नाराज़ होते हैं, किन चीज़ों से खुश होते हैं, क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, सारा कुछ उन्हें पता था, उनके सामने हो रहा था। लेकिन वो इक़्तिदार के सिंहासन पर बैठते ही उनका दिमाग फिर गया था, और वो अपने आप को सचमुच का वज़ीर आज़म समझने लग गए थे। वो बिलावल भुट्टो ने तो पहले उसमें कहते हैं ना, वज़ीर आज़म सेलेक्ट, कठपुतली, पपेट, ये सारी चीज़ें हैं। मतलब अनफॉर्चुनेट है, मैं उसकी कोई हिमायत नहीं कर रहा, लेकिन रियलिटी है। जिस तरह से हमारे सियासतदान इक़्तिदार हासिल करते हैं, उन्हें पता होता है कि वो कैसे आए हैं, इन्हें भी पता था, लेकिन इन्होंने खुद को रेड लाइन डिक्लेयर किया, और फिर इनकी पार्टी ने 9 मई की रेड लाइन अबूर कर ली। अच्छा, 9 मई वाली जो रेड लाइन है ना, वो उसने फिर कहानी उलट दी। उससे पहले आप देख लें, पुलिस पकड़ने गई उधर लाहौर में जो ज़मान पार्क वाला घर है, इन्होंने पेट्रोल बम तक फेंके पुलिस वालों पे, पथराव किया, फेंटी लगाई, मारा, कुछ नहीं हो रहा था। लाडला बना हुआ था, लाडला नहीं भी था तो कोई हाथ नहीं लगा रहा था, कोई एक्शन नहीं हो रहा था।
لیکن 9 مئی والی جب ریڈ لائن کراس کی پھر بچت مشکل ہوگی. اچھا انصار عباسی صاحب کا بھی کالم اگر آپ دیکھ لیں انہوں نے جو لکھا ہوا ہے آج کا, اس میں بھی انہوں نے یہی چیزیں ذکر کیا. انہوں نے کہا جی یہ سارا کچھ تھا, یہ ڈیڈ لائن سمجھ لیں, ریڈ لائن جو ہے وہ ڈیڈ لائن تھی, وہ جب انہوں نے کراس کر لی پھر ان کا بچنا مشکل تھا. بہت سے لوگوں نے سمجھایا. اچھا جب ہو گئی تب بھی ایک ہی طریقہ تھا کہ فوری طور پر اس سے لا تعلقی کا اعلان کرتے, اور ہر وہ شخص جو اس چیز میں انوالو تھا, ہنگامے میں, جلاؤ گھراؤ میں, توڑ پھوڑ میں, اس کو کنڈیم کرتے, اس کی مذمت کرتے. لیکن خان صاحب تو 2 دن بعد اگلے دن جا کے عدالت میں کہہ رہے تھے مجھے دوبارہ پکڑا تو پھر یہی ری ایکشن آئے گا. مطلب وہ اس کو آن کر رہے تھے, وہ اس کو انڈورس کر رہے تھے, وہ اس کی سپورٹ کر رہے تھے, وہ بتا رہے تھے لوگوں کو کہ ہاں ایسے ہی کرنا ہے. کیونکہ ان کے کچھ دوستوں نے انہیں بتایا تھا کہ انقلاب آ رہا ہے, فوج کو الٹ دیں گے, آرمی چیف کی چھٹی کرا دیں گے, حکومت پر قبضہ کر لیں گے, اس طرح کی چیزیں جو تھی نا کہانیاں, وہ ان کہانیوں کے ساتھ چل رہے تھے. لیکن سب الٹا پڑ گیا. اب انہیں لیٹ جا کے سمجھ آئی ہے. اب شیر افضل مروت صاحب کے ذریعے, وہ جو کے پی میں کچھ جلسے ہوئے ہیں تھوڑے بہت, جہاں پہ شیر افضل مروت صاحب نعرے لگوا رہے تھے پاک فوج زندہ باد, شہدائے پاک فوج زندہ باد. سر یہ زندہ باد تو کہنا پڑنا تھا, لیکن آپ لیٹ ہو گئے ہیں. یہاں میں وہ مثال جو شروع میں نے کہی تھی نا, محاورت استعمال ہوتی ہے, مطلب کہ نانی نے قسم کیا برا کیا اور کر کے چھوڑ دیا اس سے بھی برا کیا. پہلی بات ہے انہوں نے جو لائن اپنا لی تھی وہ غلط تھی, پیورلی غلط تھی. وہ حقائق کو دیکھے بغیر آنکھیں چرا کے وہ ایک نیا راستہ بنانا چاہ رہے تھے. انہیں لگتا تھا کہ پتہ نہیں کیا تبدیلی آ گیا. اچھا یا تو انہوں نے اس کے لیے کوئی کام ہی کیا ہوتا نا, کم از کم 3.5 سال حکومت رہی ہے, اس تبدیلی کے لیے کچھ کام کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی گراؤنڈز بنا لی ہوتی ہیں کہ انہیں لگتا ہے یار اب میں کچھ جو ہے نا اکڑ سکتا ہوں. اچھا کیا کرایا کچھ نہیں, تو اکڑنے کی کوشش کی تو پھر وہ اکڑ نکل گئی. اچھا اب وہ جو کراؤڈ ہے ان کا, جو ان سے محبت کرنے والا یوتھ ہے, نو ڈاؤٹ ہے. اچھا وہ ہم پروگرامز دیکھ رہے ہیں ٹی وی پر, ادھر ادھر کالجز میں, یونیورسٹیز میں جو پروگرام ہو رہے ہیں, ان کی سپورٹ کرنے والے ہیں. لیکن اب وہ یوتھ ہے جو اب یہ سننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ فوج کے ساتھ مل جائے. آپ نے بڑی محنت کر کے خان صاحب اس یوتھ کا, ان لوگوں کا دماغ میں, ان کے دلوں میں, ان کے سوچ میں, ان کے افکار میں, ان کے خیالات میں نفرت بھری ہے. بڑی محنت کر کے کئی سالوں میں یہ نفرت بھری ہے آپ نے. اب آپ کا ایک دن کا یو ٹرن جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جان بچا لے یا آپ کو واپس مین سٹریم میں لے آئے, یہ پاسبل ہے, تھوڑا سا پاسبل ہے, لیکن آپ کے سپورٹرز کو یہ یو ٹرن وارا نہیں کھائے گا. اب آپ اگر اس قسم کو چھوڑیں گے نا, یہ جو ڈرٹی گیم میں آپ انوالو ہو گئے تھے, وہ اب اتنا ہی نقصان اس کا بھی ہوگا. پھنس چکے ہیں خان صاحب. اب وہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں تو ان کی قبولیت نہیں ہے. مقبولیت اپنی جگہ ہے, اگر وہ اسی لائن پہ چلتے ہیں تو کوئی قبولیت نہیں ہے. اور اگر وہ چھوڑ دیتے ہیں اس لائن کو, اور جو معافی تلافی کی وہ کوشش کر رہے ہیں, جنرل نعیم لودھی صاحب کا بیان بھی آ گیا کہ میرے ذریعے بھی انہوں نے کوشش کی ہے پیغام دینے کی, تو پھر وہ قبولیت کی طرف اگر جانا چاہیں گے تو مقبولیت ختم ہو جائے گی. تو خان صاحب ایک ایسے دوراہے پر پھنس گئے ہیں جہاں ان کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے. تو وہ انتظار کریں, وقت کے دھارے پہ کو بہنے دیں, اور شاید ہمارے یہاں کوئی پتہ نہیں ہوتا 1.5 سال بعد 2 سال بعد پھر حکومت کا کوئی خاتمہ ہو. 2/3 میجورٹی والے تھے نا نواز شریف صاحب, نکل گئے 99 میں, کیا بنا ان کے ساتھ. تو اب پھر سارے راستے موچی گیٹ کی طرف جانے والا جو وہ نعرہ تھا نا, دیواروں پہ لکھا ہوتا تھا جب کوئی جلسہ, لاہور میں بڑی جلسہ کا موچی گیٹ تھی, تو وہاں لکھا دیواروں پہ وال چاکنگ ہوئی ہوتی تھی, سارے راستے جو ہے موچی دروازے کی طرف. تو اب سارے راستے جو ہے وہ ایسے لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو اقتدار میں لانے کا پلان ہو رہا ہے. گارڈین نے جو آج رپورٹ شائع کی ہے وہ بھی یہی ہے. مطلب آپ دیکھیں دھوم پوری دنیا میں مچی ہوئی ہے. گارڈین کی رپورٹ بھی یہی ہے کہ سارا کچھ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو اقتدار میں لانے کے لیے ہو رہا ہے. الیکشن کمیشن بھی کام کر رہا ہے, باقی ادارے بھی کام کر رہے ہیں, نواز شریف کی جے ہو رہی ہے. نواز شریف کو لانے کے لیے سارے کام کیے جا رہے ہیں. کیا واقعی نواز شریف کو لانے کے لیے سارے کام کیے جا رہے ہیں؟ تھوڑا سا مشکل لگتا ہے نا بظاہر تو, لیکن جو معروضی حالات ہیں وہ یہ لگ رہے ہیں کہ سارا کچھ اسی لیے ہو رہا ہے کہ نواز شریف کو لے آیا جائے. اچھا الیکشن میں بھی کچھ جگہوں پہ ڈاؤٹس والی باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن ان کی وہ حلقہ بندیاں فائنل ہو گئی ہیں, تو اس سے بھی نظر آتا ہے کہ شاید ہم واقعی الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو کچھ سیٹیں کم ہو گئی ہیں ٹوٹل, جو ہے آئی تھنک سندھ کی کچھ کم ہوئی ہیں, بلوچستان کی تو اتنی ہے, پنجاب کی, اور مطلب کچھ 6 سیٹیں ٹوٹل قومی اسمبلی کی کم ہو گئی ہیں ٹوٹل نمبر میں. بہرحال اب الیکشن اگر آنا ہے تو کیا یہ سارے فیکٹرز جو ہیں مل کر نواز شریف صاحب کو سپورٹ کر سکیں گے, اور کیا واقعی آخری وقت تک
نواز شریف صاحب ہی نون لیگ کے امیدوار ہوں گے الیکشن کے لیے، ان پہ ابھی بڑے کویشچنز ہیں. پہلا الیکشن ہوں گے، دوسرا کیا نواز شریف صاحب بھی امیدوار ہوں گے، اور تیسرا پھر کہ ملی جلی حکومت بنتی ہے یا انہیں سمپل میجورٹی مل جاتی ہے، کس طرح سے ہوگا. اور کیونکہ ملک کے اگر حالات ٹھیک کرنے، جس کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا وہ جو ہے مائنڈ نظر آ رہا ہے، SIFC کے انڈر کام ہو رہا ہے، باقی دیگر جو کام ہو رہے ہیں، اس سے لگ رہا ہے کہ وہ کسی صحیح ٹریک پر لانا چاہ رہے ہیں. اچھا اگین میں اس کے میرٹس پہ نہیں جا رہا، کیونکہ یہ کام بیسیکلی آئین اور قانون کے مطابق دیکھا جائے تو سیاستدانوں کا ہے. اس میں آرمی کا، اسٹیبلشمنٹ کا کسی کا کوئی رول نہیں ہے. یہ غیر ملکی کمپنیوں سے، حکومتوں سے جو معاہدے کرنے ہیں، پاکستان میں انویسٹمنٹ لانی ہے، پروڈکشن ویٹ کی کتنی ہونی ہے، زمین کس کو کتنی دینی ہے، یہ ساری چیزیں بیسیکلی پارلیمنٹ کے ذریعے سیاسی حکومت کا کام ہے. لیکن انفارچونیٹلی سیاسی حکومت اور سیاسی لوگ کہیں پر نظر نہیں آ رہے. یہ سارے کام فوج کے ذریعے ہو رہے ہیں. تو کیا اگلی کوئی ایسی حکومت بن سکے گی کہ وہ اس سنرجی کے ساتھ چلتی رہے، کہ یہ ساری چیزیں اسی طرح سے چلتی رہیں؟ یہ بھی ابھی بڑے جو ہے نا بڑے کویشچنس ہیں، کمپلیکیشنس ہیں. ہمیں امید کرنی چاہیے کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. چیزیں ٹھیک ہونے کے لیے جو بڑی وہ علامت نظر آتی ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ ہیں، جو آئین اور قانون کا جھنڈا لے کر کھڑے ہوئے ہیں. اور لکیلی کہہ لیں کہ وہ ہمیں ایک ایسا چیف جسٹس مل گیا جس پہ ہم نے ساری امیدیں اپنی لگا دی ہوئی ہیں. اچھا یہ ایٹ دا سیم ٹائم کوئی اچھی بات بھی نہیں ہے، میں تو اس کو بدقسمتی سمجھتا ہوں کہ بیسیکلی یہ نظام کی کمزوری ہے. نظام کی کمزوری ہے جب ہم ایک شخص پر امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں، ایک شخص سے، کیونکہ نظام کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ہمیں ایک شخص پہ لگ رہا ہے کہ وہ سارا کچھ ٹھیک کر دے گا. کبھی ابھی کوئی آرمی چیف کے بیانات اچھے لگ جاتے ہیں، کبھی کسی ایک لیڈر کے، کبھی کسی ایک چیف جسٹس کے. کاش ہمارے جو بڑے ہیں وہ مل کے کوئی سسٹم ٹھیک کر لیں. چیف جسٹس نے 2 لگژری گاڑیاں واپس کر دی ہیں. اچھا اس پہ حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے سیکریٹریز کو، مختلف ڈپارٹمنٹس کو، یہ سب چیزوں کو، یار وہ 2-2 4-4 5-5 کروڑ کی گاڑیاں ظلم ہے. پاکستان جیسے ملک کے لیے ظلم ہے، جہاں پر ہسپتالوں میں پوری فیسلٹیز نہیں ہیں. ہسپتالوں کے پہلے تو سٹاف کو، ڈاکٹرز کو، نرسز کو، اسکول ٹیچرز کو، ان کو تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. وہاں پہ کروڑوں روپے کی گاڑیاں ہر 2-2 3-3 سال کے بعد بدل کے آپ سرکاری افسروں کو دے دیتے ہیں. یار انہیں اچھی ٹرانسپورٹ دیں، بہت اچھی ٹرانسپورٹ دیں، لیکن اپنے لمٹس میں رہتے ہوئے. انڈیا میں ہوتا ہے نا، وہاں پہ منسٹرز اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان کے لیے لوکل گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں. ہمارے لیے کیوں امپورٹڈ گاڑیاں کروڑوں روپے کی جو ہیں زر مبادلہ خرچ کر کے ہم منگاتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے اس کی؟ تو چیف جسٹس نے یہ جو مثال قائم کی ہے 2 لگژری گاڑیاں واپس کر کے، یہ کمال کیا ہے. ایک بڑا چھکا مارا ہے انہوں نے. شرم کرنی چاہیے ہماری ذمہ داروں کو، اور انہیں سوچنا چاہیے کہ ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور وہ کیسے اس کو لے کے چل سکتے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ آج ایڈز کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. ہمارے یہاں کچھ ٹیبوز ہوتے ہیں نا، کچھ لفظوں کو، کچھ باتوں کو کرتے ہوئے ہمیں لگتا ہے کہ شاید وہ نہیں کرنی چاہیے، بٹ یہ ایک ریالٹی ہے. پاکستان میں ہر سال 1000 سے زیادہ لوگ ایڈز کے شکار ہو جاتے ہیں. اچھا یہ 1000 کا نمبر اس لیے ہے کہ ہمارے ہاں ٹیسٹ ہی نہیں ہوتے. بہت سارے لوگ تو ٹیسٹ نہیں، ہم تو عام بیماری میں کسی میں ہو تو لوگ ٹیسٹ اس لیے نہیں کراتے کہ یار کوئی نکل نہ آئے کوئی بیماری. اچھا اس میں 2-3 فیکٹرز ہیں. ایک فائنینشیل کنڈیشنز، ٹیسٹ بڑے مہنگے ہوتے ہیں. بی جب بیماری پتہ چل جائے گی تو پھر اس کی ٹریٹمنٹ، اس کے لیے بھی پراپر سہولتیں نہیں ہیں، اس لیے بھی لوگ ڈرتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ تو ایڈز ایک خطرناک بیماری ہے، اس سے بچا بھی جا سکتا ہے. دنیا بھر میں اس کے لیے کام ہوتا ہے، اس کے لیے آگاہی مہم چلائی جاتی ہے، اس کے لیے سہولیات مہیا کی جاتی ہیں. اس کے محفوظ جنسی ملاپ، اور یہ آپ کا سرنج کا استعمال، آپریشن سرجری کے آلات، ڈینٹل آلات، اس طرح کی بہت سی چیزوں سے اگر ہم احتیاط کریں تو اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے. تو حکومت کا کام ہے اس کے لیے آگاہی مہم چلائی جائے ہر لیول پہ نا، وہ چاہے وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سے شروع کریں، پبلک میں کریں. جیسے پاپولیشن ویلفیئر پہ ہم نے کوشش کی ہے، پاپولیشن کنٹرول پہ کہہ لیں، منصوبہ بندی، فیملی پلاننگ پہ، اسی طرح اس کے حوالے سے بھی ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. اور جب میں کلوزنگ سے پہلے واپس فلسطین کی بات کرنا چاہوں گا کہ وہاں پہ جنگ بندی ختم ہو گئی ہے، اور جنگ بندی ختم ہونے کا مطلب ہے جنگ دوبارہ شروع ہو گئی ہے، اور اسرائیل نے بمباری شروع کر دی ہے. پھر درجنوں لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، وہ شہید ہو رہے ہیں. دنیا میں کچھ ممالک ہیں جہاں پر اس پہ زور و شور سے کام ہو رہا ہے. اور مطلب وہ جب ایک ملک کا سفیر کھڑا ہو کے یہ کہہ دیتا ہے کہ میں برطانیہ اور امریکہ اور ان ممالک کے سفیروں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا،
تو وہ اس کے لیے آواز اٹھاتا ہے. وہ فٹ بال اسٹیڈیم میں جب ایک کھلاڑی وہ فلسطین کا پرچم لے کر آتا ہے تو وہ پوری دنیا کو میسج دیتا ہے کہ ہاں ہمیں فلسطین کا درد محسوس ہوتا ہے. جب پوری ٹیم کے کھلاڑی اپنے چہرے پہ وہ ایک معصوم بچی کے چہرے پہ بننے والے زخم کا نشان بناتے ہیں تو دنیا کو پیغام دیتے ہیں کہ ہمیں وہ درد ہمیں بھی محسوس ہو رہا ہے. پاکستانیوں کو بھی کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. ہمیں افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم شاید ہمیں وہ آزادی کا احساس ہی نہیں ہے کہ ہم نے کس طرح کسی کی آزادی کے لیے آواز اٹھانی ہے. ہم اتنے زیادہ دب گئے ہیں, ہم اتنے زیادہ پسے ہوئے ہیں. سب کی ذمہ داری ہے. اکیلا فوج کہہ لیں, ہم جوڈیشری کہہ لیں, تمام پولیٹیکل پارٹیز کی, پبلک میں روٹس پولیٹیکل پارٹیز کی ہیں جو اپنا یوم تاسیس منا رہے ہیں, جو مینار پاکستان پہ جلسہ کر رہے ہیں, جو ورکرز کنونشنز کر رہے ہیں, جو مذہبی جماعتیں اپنے کر رہی ہیں. سب کی ذمہ داری ہے کہ آواز اٹھائیں. یہ صرف فلسطین کے لیے نہیں ہے, یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے. خدا نخواستہ کل کو کہیں بھی ظلم ہو, ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے, جبر کے خلاف آواز اٹھانی ہے. اچھا, میں کوئی اس پہ پولیٹیکل اس پہ جائے بغیر, میں اس کے لیے بھی میرا بڑا کلیئر ہے. جو پولیٹیکل بھی مسئلے ہو رہے ہیں کہ لیگل طریقے سے ہونا چاہیے, قانون کے مطابق ہونا چاہیے, کوئی انتقامی کارروائیاں نہیں ہونی چاہیے. میرا بڑا کلیئر سٹانس ہے, میں اس میں مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اسی طرح یہ جو ظلم ہو رہا ہے فلسطین والا, اس کو کسی پولیٹیکل چیز سے ایفیلیٹ کیے بغیر ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں اور دعا کریں کہ اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہم سب کے لیے بھی. شکریہ.